बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का करने जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको तरतीब दी है ताकि जितना अवेलेबल टाइम आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए होता है उसके मुताबिक ही इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं, इसकी समरी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप समझने के लिए, याद रखने के लिए आपको आसानी हो और आप आसानी के साथ जो है इस क्वेश्चन को याद रख सकें। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो बुनियादी तौर पे कंसेंट, फ्री कंसेंट और ये कंसेंट को हम कब फ्री कह सकते हैं उससे रिलेटेड है। कंसेंट से मुराद रज़ामंदी की ली जाती है और फ्री कंसेंट से मुराद जो है वो आपकी आज़ादाना और मनमर्ज़ी की, अगर आप रज़ामंदी किसी भी हवाले से, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं। इसकी पहली हेडिंग जो है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, इसमें हमेशा की तरह ये है कि आप सबसे पहले कभी भी लॉ का कोई भी क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इसमें जो चीज़ बुनियादी समझने वाली है वो ये है कि कोई भी जब हम कॉन्सेंट किसी हवाले से, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप किसी भी मुआहदे के अंदर जो है आपका कॉन्सेंट जो है वो शामिल हो, और अगर किसी का कॉन्सेंट शामिल नहीं है किसी मुआहदे के अंदर तो हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। इसके अंदर ये है कि अगर किसी का कॉन्सेंट जो है वो किसी कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, यानी कोअर्जन से मुराद ली जाती है कि जबर या ज़्यादती, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से, या मिस रिप्रेजेंटेशन से जो मुराद ली जाती है कि किसी ने अपने आप को किसी और तरह ज़ाहिर किया जबकि वो खुद वो नहीं था जो वो बता रहा है, बल्कि उसने मिस रिप्रेजेंट किया, या कोई ऐसी गलती है उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है और किसी भी एक पार्टी की ऑप्शन के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें जो आपने इस वक्त इंट्रोडक्शन में जो चीज़ हाईलाइट करनी है वो ये है कि जो किसी भी मुआहदे की जो बुनियाद है वो फ्री कंसेंट होती है, और अगर किसी का फ्री कंसेंट नहीं है तो हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कहेंगे। इसके अंदर ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम कानून के ज़रिए इन्फोर्स करवा सकते हैं, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो कानून उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकता। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद जो इसकी डेफिनेशन है कॉन्सेंट की वो क्या है। इसमें कॉन्सेंट से मुराद ये ली जाती है कि जब तमाम जो पार्टीज़ हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, वो किसी एक चीज़ के ऊपर रज़ामंद हो जाती हैं, ठीक है? तो हम उसको ये कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो उन्होंने कॉन्सेंट के साथ, यानी बाहमी रज़ामंदी के साथ जो है अपनी मर्ज़ी के साथ एक चीज़ को करना, इसको हम कॉन्सेंट कहते हैं। फ्री कॉन्सेंट से मुराद ये ली जाती है कि कोई भी रज़ामंदी किसी भी मुआहदे के अंदर अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई जबर शामिल नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई धोखा नहीं है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो ये इसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं। ऐज के हवाले से जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी नाबालिग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नाबालिग से मुराद, हम आपको पता है कि अगर हम इस वक़्त बात करें तो अमूमन ये होता है कि जो आपकी ऐज है वो यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा जो है उसको हम अडल्ट कहते हैं। तो इसलिए ये किसी भी शख्स का
لیگلی کمپیٹنٹ ہونے کا ایک یہ کرائٹیریا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہو۔ تو یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو بھی کانٹریکٹ ہوگا، کوئی بھی معاہدہ ہوگا، اس میں کانٹریکٹ کرنے والے کی جو ایج ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی مائنر سے کیا گیا معاہدہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہے کانسینٹ آف انساؤنڈ پرسن۔ کانسینٹ آف انساؤنڈ پرسن سے مراد چلی جاتی ہے کہ جو فاتر العقل جس کو کہتے ہیں، کہ جو ذہنی طور پہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی ایسا معاہدہ جو کسی ایسے شخص سے کیا جائے جو فاتر العقل ہو، جس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس طرح نہ ہو، تو اس کی جو لیگل ویلیو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو جو بھی ایسا معاہدہ ہوگا وہ باطل معاہدہ ہوگا، جس کو ہم وائڈ کانٹریکٹ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو وہ معاہدہ باطل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ یہ جج کر ہی نہیں سکتا کہ جو وہ معاہدہ کرنا جا رہا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو لہٰذا قانون کی نظر میں ایسے معاہدے کی کوئی ویلیو جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس کے بعد جو ہم ایسینشلز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو ویلڈ کانٹریکٹ ہے اس کے اندر جو سب سے ٹاپ پرائرٹی ہے وہ فری کانسینٹ کی ہے۔ اس کے نیچے جو چیز آپ کو اس وقت دکھائی دے رہی ہے، ہم نے یہ مٹیریل اتنا ہی لکھا ہے کہ آپ جس وقت ایگزام میں اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہوں تو آپ اس کو مکمل طور پہ اٹیمپٹ کر سکیں۔ کئی دفعہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شروع کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے وہ وقت بہت کم رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کویشچن ادھورا رہ جاتا ہے اور اس میں پھر اس طرح نمبر بھی نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے کنٹینٹ آپ کا ریٹن مٹیریل اتنا ہی ہونا چاہیے کہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے جو بھی گیون ٹائم آپ کا ہے اس کے اندر اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں۔ پہلی بات جو اس میں ہم نے ایسینشلس میں دیکھی کہ وہ یہ ہے کہ فری کانسینٹ ہونا چاہیے، اور پارٹیز کا جس چیز پہ وہ ایگری کرتی ہیں وہ ایک ہی چیز ایک ہی سینس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری کریں۔ تو یہ اس کا ہم نے فری کانسینٹ کے حوالے سے دیکھا ہے۔ سیکنڈلی اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کوئرژن کا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب جبر ہوتا ہے۔ جبر سے مراد کہ کوئی زبردستی کسی سے کوئی کام کروانے کی اگر کوئی کوشش یا کانٹریکٹ میں یا کوئی معاہدے میں کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر جبر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دا کانسینٹ شوڈ بی فری فرام دا کوئرژن۔ پھر اس کے بعد انڈیو انفلوئنس یعنی غیر ضروری دباؤ اگر وہ ہوگا تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے۔ اس کو ایک غیر ضروری دباؤ، کسی کو اس طرح دباؤ میں لا کے کوئی معاہدہ کروانا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا یہ فری فرام انڈیو انفلوئنس ہونا چاہیے۔ یہ جو انڈیو انفلوئنس ہے یہ جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے اس میں ذہن میں رکھنی ہے۔ مس ریپرزنٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی جھوٹے بیانات جو ہیں وہ دیے جائیں جس کی وجہ سے معاہدہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے یعنی وائڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر کوئی مس ریپرزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فراڈ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے اندر کوئی فراڈولنٹ ایلیمنٹ ہے۔ اب جب ہم کانسینٹ کی بات کرتے ہیں تو نیچے جو ہم نے اس کے ہیڈنگ آپ نے دینی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس 3 طرح کی جو ہے کانسینٹ آئیں گے، جس میں ایکسپلیسٹ کانسینٹ ہے، امپلائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم ایکسپلیسٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپلیسٹ کانسینٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ اس میں بتا دوں کہ ایکسپلیسٹ ہو، امپلائڈ ہو، ریٹن ہو، ہم اس کو کانسینٹ ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کا براہ راست
کانسینٹ جو ہے یا من مرضی آپ کہہ لیں کہ کسی کی ہے، اور اس کو آپشنس جو ہیں اس کے پاس ایگری اور ڈس ایگری کرنے کی اس کے پاس آپشنس ہیں، تو ہم اس کو ایکسپلسٹ کانسینٹ کہتے ہیں، یعنی وہ اس کا اظہار جو ہے وہ بڑا اوپنلی جس چیز کا اظہار کیا جائے اس کو ایکسپلسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ایکسپلسٹ کانسینٹ کی جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن ہے جو اس وقت آپ کے سامنے۔ اس کے بعد امپلائڈ کانسینٹ سے مراد یہ دی جاتی ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسی آپشنس تو ایگری یا ڈس ایگری کی نہیں دی جا رہی ہوتی، لیکن جو معاہدہ کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ سہمت ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ہم امپلائڈ کانسینٹ کہتے ہیں۔ امپلائڈ سے مراد ہے کہ وہ اوپنلی تو بات نہیں کر رہا، لیکن اس کی بیچ میں مرضی شامل ہے۔ ریٹن کانسینٹ سے آپ اس کے نام سے ہی جو ہے وہ آپ ظاہر ہے کہ ریٹن کانسینٹ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی معاہدہ کیا جا رہا ہے وہ تحریری طور کے اوپر اس میں تمام نکات جو ہیں، اس کے جو پوائنٹس ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، ٹرمز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بڑی واضح طور کے اوپر موجود ہیں، تو ہم اس کو ریٹن کانسینٹ کہتے ہیں کہ وہ تحریری طور پہ کسی نے اپنا کانسینٹ جو دیا ہے، اس کے اندر اگر کوئی رسک وغیرہ انوالوڈ، اس کو وہ ساری اس بارے میں علم ہے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ اس میں لکھی گئی ہیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کانسینٹ کو ان فری بنا دیتی ہیں؟ اس میں کیس لا ہے۔ کیس لا اس حوالے سے ہے کہ ایک کیس کے اندر اس چیز کا جو ہے یہ ہیلڈ کیا گیا کہ اگر کسی بھی معاہدے کے اندر کسی فریق کو زبردستی سے جبر سے جو ہے وہ کیا جائے اور اس میں فری کانسینٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، تو ایسا جو کانٹریکٹ ہے وہ وائڈیبل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے مینشن کر دینا ہے۔ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے؟ تو اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں کسی بھی کانسینٹ کو ان فری کر دیں، اور وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی پہلے شیئر کی ہیں، جس میں پہلا کوئرژن ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اوپر ہم نے سارا مینشن کیا ہوا، لیکن آپ نے دوبارہ اس کے اندر 2-3 ایسی لائنز جو ہیں وہ مینشن کرنی ہیں جس کی وجہ سے یہ کلیئر ہو سکے کہ آپ کو اس پورے ٹاپک کے بارے میں جو ہے وہ بڑا کمپریہنسو آپ کے پاس نالج اس حوالے سے ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ کوئرژن جو ہے وہ اگر کسی بھی کانسینٹ کے اندر ہو تو وہ اس کو ان فری بنا دے گی، اور اگر ان فری ہوگا تو پھر ایسا معاہدہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے اندر ہم یہ چیز ایک نوٹ کر لیتے ہیں کہ سیکنڈلی انڈیو انفلوئنس، اس کے بارے میں بھی ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی جسمانی اخلاقی یا ذہنی دباؤ جو ہے وہ کانسینٹ کو ان فری کر سکتا ہے، کہ اگر آپ کسی کو دباؤ کے ذریعے کوئی چیز کرنا چاہیں، کسی کے فراڈ دھوکہ یا اس طرح کی کوئی چیز کرنا چاہیں، تو وہ بھی اس کی کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہوتی پارٹیز کے اوپر کہ وہ اس معاہدے کو پورا کریں۔ مس ریپرزنٹیشن سے مراد ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ جو ہے وہ مس ریپرزینٹ کیا، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں آپ مثال لے لیں کہ کوئی اپنی گاڑی فروخت کر رہا ہے اور اس کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کا مالک ہے اور وہ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے، تو ایسا معاہدہ جو ہے وہ وائڈ ہوگا، باطل ہوگا۔ اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے مس ریپرزنٹیشن کا، اس کی وجہ سے وہ لیگل نہیں ہوگا۔ مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی وجہ سے دونوں پارٹیز کے درمیان، جب دو سے زیادہ جو اگر فریق ہیں ان کے درمیان میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ کوئی غلطی اس طرح کی ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ جو اس کانٹریکٹ کو انویلڈ بنا دیتا ہے۔ آخر میں آپ نے عام طور پہ اپنا کنکلوژن جو ہے وہ ہر سوال کے آخر میں جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے جو اس کا کنکلوژن دینا ہے اس میں آپ نے یہ چیز مینشن کرنی ہے کہ جو بھی کسی کا کانسینٹ ہے
وہ فریقین جتنے بھی ہیں معاہدے کے، ان کی آزادانہ مرضی کے ساتھ ان کی شامل ہے اس چیز کے اندر کہ وہ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی انڈر انفلوئنس وغیرہ یا فراڈ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے معاہدہ جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گا، اور کسی پارٹی کے پہ یعنی کسی فریق کے اوپر کوئی obligation نہیں ہوگی۔ obligation مطلب ذمہ داری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اور کوئی بھی کسی کے خلاف جو ہے کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر کوئی فراڈ ہو یا انڈیو انفلوئنس ہو یا کوئی ایسی غلطی ہے تو اس وجہ سے وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس کے اندر یہ آپ نے اس کا آخر میں کنکلوژن دے دینا ہے۔ اسی سوال کی سمری جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، تاکہ آپ اس کو یاد رکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں۔ ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ اگر اس میں کوئی آپ کا ایسا کیوری یا کویشچن ہو اس حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وہ بھی آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں۔ پسند آنے کی صورت میں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ کے ساتھ یہ پورا کویشچن جو ہے وہ شیئر کر سکوں، تاکہ آپ کے لیے ایگزام میں اٹیمپٹ کرنے میں آسانی ہو۔ اپنا اس چینل کا اور گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔